अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे। अल्लाह पाक आपको इसी तरह खुशियाँ अता फ़रमाए, सलामत रहें और आप पर रब की रहमतों के साए इसी तरह पड़ते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपसे गुज़ारिश की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। इतनी सुकून की नींद जो आई ना कल, थके हुए थे, कल सुबह 8 बजे मैं घर से निकला था, कुछ काम थे, फिर अ, एक दोस्त के साथ कहीं जाना था, यहाँ से एम्स्टर्डम से दूर, फिर वापस आकर हमारी जो एक रेगुलर यहाँ पर जो इवेंट होता है मेला का, उसकी ऑर्गेनाइज़र की कमेटी थी, उसमें पिछले मेले के कुछ हिसाब-किताब, पिछले मेले की कुछ चीज़ें और अगले मेले की तैयारियों के हवाले से मीटिंग थी। तो रात सवा 12 साढ़े 12 घर पे आए। अच्छा हुआ कि वहीं पे रेस्टोरेंट में बैठ के मैंने वीलो कर लिया। जब वापस आ रहे थे, तो 16 घंटे बाद एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन रात को सुकून की नींद आई। आप पूछेंगे सुकून की नींद क्यों आई? अपने सोने मुल्क का पाकिस्तानियत जो है ना, वो सबसे पहले है और वो सबसे पहले होनी चाहिए। उसके बाद दुनिया की हर चीज़ होनी चाहिए। आपके मफ़ादात, आपके लीडरों के मफ़ादात, आपके म सबसे पहले पाकिस्तानियत। तो कल रात को जब पाकिस्तान का किरदार देखा 23 मार्च पर दुनिया के बड़े-बड़े ऐसे मकामात, दुनिया के बड़े-बड़े ऐसे लाइट शो जहाँ पे होते हैं, जैसे बुर्ज अल खलीफा पे होता है, तुर्की में एनकरा पे होता है, इसके अलावा रियाद में होता है, इसके अलावा कतर में होता है, जो अपनी बिल्डिंगों को वो रंग-बिरंगी उस मुल्क के फ्लैग पे करते हैं। तो आप बिलीव करें कि इतना जिसे कहते हैं ना कि 150 से ज़ायद ममालिक के पाकिस्तान को 23 मार्च के दिन को मुबारकबाद और उसमें जो ट्रंप को मुश्किल से निकालने वाला जो मरहला था, कि पाकिस्तान वो किरदार अदा कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो कभी दोहा किरदार अदा करता था, कोई सऊदी अरब करता था, लंदन करता था, वाशिंगटन करता था, वो किरदार इस्लामाबाद कर रहा है। तो ये सब देखकर इतने सुकून की नींद आई कि पता ही नहीं लगा कि टाइम कब गुज़र गया। सुबह उठे तो फ्रेश होके देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के 2 बहादुर बेटे शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं और इतना आगे लेके जा रहे हैं कि इस वक़्त दुनिया भर में पाकिस्तान के तज़किरे हो रहे हैं। हमारे साथ वाले नेबर सोए पड़े हैं, मरे पड़े हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान फैसला करवा रहा है कि आबनाए हरमज़ कब खुलना है, किस तरह खोलना है। पाकिस्तान फैसला करवा रहा है कि अगर इसराइल ने दोबारा हमला किया तो ईरान कहाँ से उसके पकड़ के पंजाबी के अंदर गिच्ची मुड़ेगा। पाकिस्तान फैसला करेगा कि सदर ट्रंप जो है उनका जो वाइस प्रेज़िडेंट है, इस्लामाबाद आ रहा है। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको सुकून देती हैं, आपको तसल्ली देती हैं कि मेरा मुल्क सीधी तरफ चल पड़ा है, मेरा मुल्क उस राह पे चल पड़ा है, जिस राह पर चलाने के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी 3 हुकूमतें कुर्बान कर दी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कमाल है। इससे आपको याद होगा कि अभी मैंने ज़रा वीलो की तरफ आना है। आपको याद होगा कि यमन में पाकिस्तान की फ़ौज ना भेजने का नवाज़ शरीफ का फ़ैसला तारीख ने दुरुस्त तरीन फैसला साबित किया कि उस वक़्त तक जंग में कूद जाते तो आप सऊदी अरब और यमन के को लड़ाई के उस नहज पे ले जाते कि दोनों का नुकसान होता। आपने उस वक़्त भी दोनों को समझाया था। आज भी आप ईरान की तरफ से या सऊदी अरब की तरफ से जो है वो जंग में शरीक होकर अपना असला बारूद लेकर दूसरे मुल्क नहीं चढ़ धड़े, बल्कि आज भी आपने वही किया जो करना चाहिए था, जो उस वक़्त नवाज़ शरीफ ने किया था कि जंग से बचाने के लिए मुल्कों के साथ खड़े किए, मुज़ाकरात हुए। तेहरान आप पर जितना ट्रस्ट कर रहा है, शायद पाकिस्तान और ईरान की तारीख में इतना अच्छा रिलेशन नहीं हुआ होगा। सऊदी अरब हमेशा ही आपके बड़े भाइयों का जो किरदार अदा करता है, आज आपने छोटे भाई का वो किरदार अदा कर सऊदी अरब को इस जंग से बहुत हद तक महफूज़ रखा। वो गल्फ़ के कंट्री जिनके साथ आपके लाख प्रॉब्लम है, लाख मसाइल है, चाहे वो वर्करों को लेकर हो, चाहे वो बंदरगाह के हवाले से हो, चाहे कराची के हवाले से हो, बहुत सारे आपके मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गल्फ़ कंट्रीज़ को आपने महसूस नहीं होने दिया और उनके लिए वही किया जो एक बड़ा भाई करता है। तो सुकून की नींद आनी जो है वो बनती थी, क्योंकि पाकिस्तान जहाँ खड़ा है इंशाअल्लाह ताला इससे आगे जाएगा, इस खित्ते की भी जंग खत्म करवाएगा, दुनिया की मईशत को चलने में मदद देगा, तेल से लेकर गैस और दूसरे तमाम मसाइल जो इस वक़्त बने हुए दुनिया में, पाकिस्तान के सर ये सेहरा आएगा कि ये मसाइल उसने हल करवाए हैं। अब आ जाएँ ज़रा वीलो की तरफ। पाकिस्तान ने हल्के-हल्के सिग्नल देना शुरू कर दिए हैं। वो ज़रा पहले थोड़ी जी टेस्टर लाएगा ना, बड़ी जंग में सफारती किरदार अदा करने को तैयार है। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए कहा कि फ़रीक़ैन ने इत्तेफ़ाक किया तो पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार होगा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अगर फ़रीक़ैन ने इत्तेफ़ाक किया तो पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने अमरीकी नशरियाती अदारे CNN से गुफ्तगू करते हुए कि अगर फ़रीक़ैन रज़ामंद हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए हर वक़्त तैयार है। दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है रवां हफ्ते की
اختتام پر ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان 15 نکاتی معاہدہ طے پایا ہے، اور اسرائیلی میڈیا نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ بات چیت اس مرحلے تک پہنچ رہی ہے کہ اس ہفتے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں اعلیٰ امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان ایک ممکنہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے برطانوی شہری نے بھی لکھا برطانوی اخبار نے بھی لکھا ہے کہ پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے ایک مرکزی ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق سینئر پاکستانی حکام، ایرانی عہدیداروں اور امریکی نمائندہ خصوصی وٹکوف اور امریکی صدر کے دماد جیرا ڈکشنر کے بیک ڈور جو روابط ہیں وہ دونوں کروا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان ہو رہی ہے، ہمارا سر فخر سے اونچا ہے۔ جو کردار پاکستان کو لے کر یہاں تک پہنچے وہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں۔ دونوں بہادر بیٹوں کو قوم جو ہے وہ سلوٹ کر رہی ہے کہ دونوں بہادر بیٹوں نے آج پاکستان کو جس مقام پر پہنچایا ہے، جس جگہ پر پہنچایا ہے، پاکستان کا نام سنتے ہی آپ کا جو دل ہے، آپ کا جو دماغ ہے، وہ یوں کہتے ہیں پنجابی جو لو کنڈے کھلو جاتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ کمال ہے، الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا۔ کوئی بھی معاملہ ہو، پاکستان آپ کو سب سے آگے ہی نظر آئے گا۔ ایران تیل لے کر پاکستان آنے والے 3 بحری جہازوں کو اجازت دینے پر راضی ہو گیا۔ ایران صرف پاکستان کے بحری جہازوں کو جو تیل لے کر آ رہے ہیں ان کو اجازت دینے پر رضامند ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق 3 بحری جہاز کویت سے تیل لے کر پاکستان پہنچیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کا بحران تیل سے آگے بڑھ کر عالمی سپلائی چین کو متاثر کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، متاثر تو ہوں گے، اب ظاہر ہے اتنے بڑے مسئلے میں جو تیل کے مسائل ہیں وہ تو بڑھیں گے۔ ادھر بھارت کی چیخیں نکل رہی ہیں جب سے یہ عالمی خبر میڈیا پر آئی ہے۔ پاکستان مذاکرات کی میزبانی کر سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا پاگل ہو گیا ہے، صرف گالیاں نہیں دے رہا، باقی سب کچھ کر رہا ہے۔ مودی کو کوس رہے ہیں، یہاں تک کہ وائٹ ہاؤس میں رابطے کر کے شکایت لگا رہے ہیں۔ ادھر امریکی جریدے نے خلیجی جنگ کو بھارتی معیشت کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا ہے۔ امریکی جریدے دی نیو یارک ٹائمز نے خلیجی جنگ کو بھارت معیشت کے لیے بڑا دھچکا قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ کسی بھی طویل مدتی خلل سے بھارت کے مالی وسائل پر شدید دباؤ پڑے گا۔ امریکی جریدے کے مطابق بھارت میں گھریلو گیس کی قلت پہلے ہی صارفین کو مشکلات سے دوچار کر رہی ہے۔ جنگ کے باعث بھارتی برآمدات اور خلیجی ممالک سے آنے والی ترسیلات شدید خطرے میں ہیں۔ نیو یارک ٹائم نے مزید بتایا کہ 1 ماہ کے دوران بھارت کی سٹاک مارکیٹ اب تقریباً 10% تک گر چکی ہے۔ دوسری جانب برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کے رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث بھارت میں گیس کی قیمتوں میں ہوش روا اضافہ دیکھنے میں آیا، اور اس وقت پورے بھارت میں ریسٹورنٹ گیس نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں۔ دیکھیں بھارت کا جو کردار ہے نا اس وقت، اس پہ انگلیاں اٹھنی بنتی بھی ہیں۔ مودی آپ کو آخری دفعہ کب نظر آیا ہے؟ وہ آپ کو آخری دفعہ جو نظر آیا وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کے ساتھ نظر آیا ہے۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد آج تک نریندر مودی اب نظر نہیں آ رہا۔ تو نریندر مودی کی جو قوم ہے بھارت، وہ دھرندرا فلم بنا کر، بارڈر 2 بنا کر سوچ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اپنے لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان سے پیسے کمانا یا ان کو پاکستان کے مخالف ان کے جو جذبات ہیں ان کو ابھارنے کے علاوہ کیا کیا بھارت نے؟ اب یہ 2 فلمیں بنانے کے بعد دھرمیندرا وہ جو کیا دھریندر اور بارڈر 2 یہ 2 فلمیں ہی ہیں، اور اس کے کریڈٹ پر ہے کیا بھارت کے؟ پاکستان کی جو سفارتی کامیابی ہے وہ آپ ہوسٹ کر رہے ہیں، دلی نہیں اسلام آباد ہوسٹ کر رہا ہے۔ آپ سے 10 گنا بڑا جو ملک کے ساتھ بیٹھ کر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور پھر جو گیس دینے والے ممالک ہیں، جو تیل دینے والے ممالک ہیں، وہ آپ کے اسلام آباد میں بیٹھ کر آپ کے مرہون منت ہے کہ آپ ان کو آگے لے کے چل رہے ہیں، آپ ان کو مشکل سے نکال رہے ہیں۔ اور بھارت جو سو کالڈ اپنے آپ کو سعودی عرب کا یا یو ای کا، گلف کا یا پھر ایران کا بہت بڑا فرینڈ دوست سمجھتا ہے، وہ اس پورے سیشن میں تھا کہاں؟ کسی جگہ پہ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا ہے یو ای سے کہ بھائی میری مدد چاہیے؟ سعودی عرب کے فون کر کے پوچھا اس نے میری مدد چاہیے؟ یا پھر ایران جس کے اندر آج جتنا نقصان ہو رہا ہے اس کا شاید 50% نقصان کروانے والا بھارت ہے، اس نے ایران سے پوچھا ہے کہ میرے بھائی تو میرا بڑا اچھا دوست ہوا کرتا تھا، میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ نہیں، پاکستان کھڑا ہے ساتھ۔ پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ بڑا بھائی ہے اس خطے کا، پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ خطے کا بڑا چودھری ہے، تو بھارت جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ ایران نے جنگ روکنے کے لیے 6 جو ہے شرائط پیش کر دی ہیں۔ ایک اہلکار نے نام ظاہر کیے بغیر ایرانی میڈیا کو بتایا علاقائی پارٹیوں اور ثالثیوں نے ایران کو تجاویز پیش کی ہیں کہ جنگ روکی جائے۔ اہلکار نے قانونی فریم ورک کے تحت 6 شرط بتائی ہیں، جن میں سے اولین جنگ دوبارہ نہ شروع کرنے کی یقین دہانی ہے، دوسری خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بند ہونا چاہیے،
تیسری جارح کے پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہرجانے کی صورت میں ادائیگی کرنا، چوتھے تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو ختم کیا جانا، پانچواں آبنائے ہرمز کے لیے نئی قانونی رجیم پر عمل درآمد، اور چھٹی شرط ایران مخالف میڈیا آپریٹرز کے خلاف کارروائی اور انہیں ملک بدر کرنا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ یہ شرائط کن سازشوں کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کو پیش کی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ایران کی شرائط کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ ایرانی میڈیا نے ایک سیکیورٹی اور سیاسی اہلکار کے حوالے سے ظاہر کیے بغیر کہا کہ 6 مہینوں پہلے سے حکمت عملی تحمل کے ساتھ یہ قدم بڑھا۔ بات تو ٹھیک ہے اور اس میں کوئی نجائز نہیں ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ جنگ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ میڈیا کا جو نیگیٹو کردار ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ علاقے میں جو امریکہ کے اڈے اس علاقے میں ہیں کیوں، سب سے بڑی بات اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کے اڈے اس علاقے میں کیوں ہیں، کس لیے ہیں؟ جس لیے کہے جاتے تھے اس میں تو وہ ناکام ہوا ہے اور بری طرح ناکام ہوا ہے۔ وہ کہا جاتا تھا کہ وہ عربوں کی حفاظت کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عرب جن کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، جن کے کسی کے ساتھ مسائل ہی نہیں تھے۔ اب دیکھیں ایران کے ساتھ جو عرب کنٹریز کا یا سعودی عرب کا ہوا ہے، وہ ان کا ڈائریکٹ تو ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، کلیش نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ وہ تو اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہاں سے امریکہ کی فوجیں جا کر ایران پر حملہ کر رہی ہیں اور وہ امریکی ٹھکانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایران کے یا ان ممالک کے ساتھ تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ 400 کلومیٹر والا اگر انہوں نے میزائل بنایا تو وہ کس کے لیے بنایا تھا؟ کسی کے اوپر تو نہیں پھینکا، صرف تب جب اسرائیل نے ان کے اوپر اپنا میزائل پھینکا ہے تو تب پھینکا ان کے اوپر۔ تو ایران کے کسی کے ساتھ تو مسائل ہے نہیں ہے، تو یہ بات بھی پریکٹیکلی ٹھیک ہے کہ امریکہ کے اڈے اس ریجن میں کیوں ہیں۔ اور بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہیں جی۔ اسحاق ڈار صاحب کا اگر نام نہ لیا جائے، کریڈٹ نہ دیا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جن کی پہچان وزارت خزانہ تھی، انہوں نے 1900 جب دھماکے ہوئے، ایٹامک دھماکے ہوئے، پاکستان پر پابندیاں لگائی، تو اس وقت ان کو سرتاج عزیز کی جگہ پہ وزیر خزانہ بنایا گیا۔ تو انہوں نے مہینوں کے اندر کیونکہ 6 سال مہینے بعد تو میاں صاحب اور ڈار صاحب پھر پڑے گئے سن نا۔ آپ کو یاد ہے مشرف نے مارشل لگا دیا تھا اس جرم میں کہ تم لوگوں نے دھماکے کیے کیوں، تم لوگوں کو اجازت کس نے دی کہ پاکستان کو ایٹامک پاور بناؤ؟ اس لیے شاید مشرف صاحب نے یہ مارشل لگایا تھا۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت سے لے کر پھر 2013 میں آپ دیکھیں نا، 2013 میں جس طرح پاکستان آگے جا رہا تھا، اب یہ جو 26 چل رہا ہے، 28 میں پاکستان دنیا کی 10ویں بڑی معیشت بننی تھی، 10ویں بڑی معیشت بننے جا رہی تھی اور وہ سب کچھ ہو رہا تھا اسحاق ڈار۔ اب اسحاق ڈار صاحب کو بہت سارے لوگوں کو پسند نہ آیا ان کے وزیر خزانہ ہونا۔ اب کیوں نہیں پسند آیا نہیں پتا، مجھے لگتا ہے اس لیے پسند نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسحاق ڈار کو اس سے وزارت خزانہ سے 10,000 گنا زیادہ عزت اور رسپیکٹ دینی تھی۔ وزارت خارجہ میں آ کر اسحاق ڈار صاحب نے، آپ کو پتا ہے کہ جو مئی میں جنگ ہماری بھارت کے ساتھ ہوئی، 100 سے زائد ممالک کے وزرائے خارجہ اور سربراہان مملکت سے اسحاق ڈار صاحب نے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر رابطہ کیا، ان کے ساتھ اپنے تلقات، ان کو ساری صورتحال بریف کرنا۔ دو بندہ 2 گھنٹے سوتا رہا اسحاق ڈار صاحب۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر میڈیا میں عطا تارڑ اور ہمارے جو بہادر ہیں جنرل احمد شریف صاحب، ان کا بڑا نام لیا جاتا ہے، تو وزارت خارجہ میں اسحاق ڈار صاحب جو ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جو آپ کی حکومت ہوتی ہے وہ پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے، فوج اور حکومت ایک پیج پہ نہ ہو تو آپ کی وزارت خارجہ بھی نہیں چل سکتی۔ لیکن یہاں پہ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے، لیکن اگر وزارتیں چلانے والا بھی تو قابل ہونا چاہیے نا۔ اگر شاہ محمود قریشی جیسا لگا دیں گے تو وہ کیا کر لے گا؟ پیچھے فوج اس دور میں تو نہ مطلب کہ پیچھے کچھ چنگے بندے تھے پترا بیٹھے تھے تو نہ آگے بیٹھا تھا، لیکن ڈار صاحب نے اس موجودہ دور میں بھی آج بھی جو کردار ادا کیا ہے، ایک طرف وہ جنگ کے دوران فلائٹ لے کے سعودی عرب جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے معاملات طے کر کے ہیں، دوسری طرف وہ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پہ 24 گھنٹے مسلسل رابطے میں ہیں اور وہاں پہ معاملات ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اس جنگ کو روکنے کا کریڈٹ جہاں پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف کو دیا جا رہا ہے، تیسرا نام جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا ہے، کیونکہ ایک قابل وزیر خارجہ ہونا بہت ضروری تھا اور میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا قابل ترین وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہے۔ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، اللہ پاک آپ کے سایوں پر، آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر قائم رکھے۔ بڑا پیار کرنے والے ہیں اسحاق ڈار صاحب، ہم سے تو ویسے ہی بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو زندگی دے، صحت دے، اللہ پاک لمبی حیاتی دے۔ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے کرنے والے کام آج سے نہیں، جب سے لندن تھے تب سے جانتا ہوں، بڑا پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، بیٹا کہہ کر بلاتے ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا ڈار صاحب مبارک ہو علی بھائی کے لیے کہ علی بھائی نے باقاعدہ انٹری رکھی علی ڈار نے سیاست میں اور قابل ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پراوانو تے چاچیاں نو مبارکباد ہوے، یہ ہمارا تو اننگز گزر گئی ہے، اب آپ لوگوں کی اننگز ہے، اب علی جانے اور آپ جانے۔ یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، مطلب ایک ورکر کے لیے، ایک میں تو اپنے آپ کو ورکر سمجھتا ہوں، ہمیشہ سمجھتا ہوں، تو میرے لیے یہ بڑے الفاظ تھے جو وزیر اعظم ہاؤس میں کھڑے ہو کے اسحاق ڈار صاحب نے کہے تھے۔ ڈار صاحب سلامت رہیں، خوش رہیں، آپ
پر اللہ پاک کی اتنی رحمتیں ہوں، قرض جو ہے نا وہ پاکستان چکا نہیں سکتا جو آپ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ بھی اپنے حفظ و امان میں اللہ پاک رکھے۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔